बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, इन लेक्चर्स को एंजॉय करते होंगे। एक नए लेक्चर्स में आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आज के लेक्चर्स में हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में एक नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे, जो कि है हमारे पास टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इसको आप डिफरेंस सकते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं, एंड कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। बेसिकली टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर का मतलब है कि हमारे पास जो कंप्यूटर है, जो मशीन है, इसको हमने कितने ग्रुप्स में, कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, डिवाइड किया है। तो आज के लेक्चर्स में हम इसको पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कंप्यूटर को, कि इसको हमने किन किन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। अब ये क्लासिफिकेशन जो हमने किया है, तो इसके भी कुछ मकासद होंगे। अब वो मकसद क्या है कि हमने इसको क्यों कैटेगराइज किया है। अब फिर जब कैटेगराइज किया है तो वो किस बेस पर किया है, ऐसी क्या बातें थी जिसकी वजह से हमने कंप्यूटर्स को, है तो सारे ही मशीन, लेकिन हमने इसको कैटेगराइज क्लासिफाई क्यों कर लिया। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ ले, क्लासिफिकेशन हम कहते हैं डिविजन्स को। क्लासिफिकेशन कंप्यूटर का मतलब है कि कंप्यूटर को हम डिवाइड करते हैं ग्रुप्स, डिफरेंट जो क्लासेस हैं उसमें हम इसको रखते हैं कि ये कंप्यूटर जो है ना इस क्लास से ताल्लुक़ रखता है, तो ये कंप्यूटर हमारे पास इस क्लास से लगता है। अब ये डिफरेंट क्लासेस में हमने क्यों रखा है, क्या वजह है, ये भी इसको हम स्टडी करेंगे। ओके तो हमारे पास बेसिकली क्या है कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये बेसिकली वी डिवाइड कंप्यूटर इनटू 3 वे। जो 3 तरीक़ों से हमने किया है वो कौन कौन से, जवाब आपको मिल जाएगा। डेट इज विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर। समझ जा रही है, जो बेसिकली हमने कंप्यूटर को जो डिवाइड किया है, तो हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू इसके जो इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर है, कंप्यूटर का जो अंदरूनी स्ट्रक्चर आपको पता है ना कि वो किस तरह होता है। जो हार्डवेयर का जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है, एक हमने जो कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन की है, डिवीज़न की है, ये इसकी विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल हार्डवेयर के स्ट्रक्चर की वजह से हमने किए हैं। दूसरा क्या किया है कि विद रिस्पेक्ट टू पर्पस। समझ जा रही है, इसके जो मकासद है कि इसके यहाँ कंप्यूटर जो है ना हमारे पास किन किन मकासद के लिए यूज़ किया जाता है, उसके लिहाज से हमने कंप्यूटर को उसके पर्पस के लिहाज से डिवाइड किया है। एंड थर्ड जो हमने इसकी क्लासिफिकेशन की है वो है विद रिस्पेक्ट टू स्पीड एंड साइज़, कि कंप्यूटर का कितना स्पीड है एंड इसका कितना साइज़ है, फिर इसमें हमने इसकी डिवीज़न की है। तो आई होप सो आपको समझ आ चुका होगा कि कंप्यूटर की हमने जो क्लासिफिकेशन की है विद रिस्पेक्ट टू बेसिकली तो 3 ग्रुप्स में की है, लेकिन अब जो 3 ग्रुप्स है वो है, एक विद रिस्पेक्ट टू इसका इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर होता है, दूसरा हमारे पास इसका जो है विद रिस्पेक्ट टू पर्पस के लिहाज से हमने किया है, एंड थर्ड हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू स्पीड एंड साइज़ के लिहाज से इसको हमने डिवाइड किया है। अभी इस सारे को हम जो है ना एक डायग्राम के थ्रू भी आपको अंडरस्टैंड कराएंगे। सही है, तो पहले मैं सोचती हूँ कि आपको वो डायग्राम लेके आऊँ ताकि आपको एक खाका आपके जहन में बन जाए, तो तभी आपको पूरी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का अंदाज़ा हो जाएगा एंड अंडरस्टैंडिंग भी आपको हो जाएगी। सही है सो, तो अभी आप देख सकते हैं इस फिगर्स को। तो ये जो कि हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का फिगर है। सही है, कंप्यूटर आपको पता है हमारे पास एक मशीन होता है जिसमें हम कुछ इनपुट करते हैं, वो प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, सही है, अगेन प्रोसेस करता है, फिर हमारे पास एक रिज़ल्ट डिस्प्ले करता है। अब उसी मशीन को हमने डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं इसमें क्लासिफाई किया है। तो आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर किया है विद रिस्पेक्ट टू 3 ग्रुप्स में हमने इसको डिवाइड किया है। एक ग्रुप आप ज़रा देख ले विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर किया है, दूसरा हमने जो कंप्यूटर का
کلاسیفیکیشن کی ہیں ود ریسپیکٹ ٹو اس کے جو پرپس ہے، مقاصد ہے، اس کے لحاظ سے کیا ہے. اینڈ تھرڈ جو ہم نے اس کی کلاسیفیکیشن کی ہے وہ ہمارے پاس ہے ود ریسپیکٹ ٹو اسپیڈ اینڈ سائز. صحیح ہے، مین کہ کمپیوٹر کا جو اسپیڈ کتنا ہے، تیز ہے، درمیانی رفتار کا ہے، سلو ہے، یا ہمارے پاس اس کا سائز چھوٹا ہے، بڑا ہے، کون سے سائز کا ہے. جس طرح موبائل ہوتے ہیں، لیپ ٹاپ، نوٹ پیڈ دیکھ سکتے ہیں نا، ڈفرینٹ سائز کے ہوتے ہیں. پھر اسی لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، موبائل، اس میں اسپیڈ کا بھی آپ کو پتہ ہے کون سا تیز ہوتا ہے. کلیئر ہے. اچھا، تو آئی ہوپ آپ کو کلاسیفیکیشن اور کمپیوٹر جو 3 میں گروپ میں ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہوگی. ایک ہے ود رسپیکٹ ٹو اس کا انٹرنل ہارڈ ویئر اسٹرکچر، دوسرا ود رسپیکٹ ٹو پرپس، اینڈ تھرڈ ون ہمارے پاس ہے ود رسپیکٹ ٹو اسپیڈ اینڈ سائز. اب اس ایک ایک کو ہم ڈیٹیل میں جائیں گے. کیا ہے جو فرسٹ ون ہم نے ود رسپیکٹ ٹو انٹرنل ہارڈ ویئر اسٹرکچر کمپیوٹر کو ڈیوائڈ کر لیا، تو اس ایک کو ہم نے پھر کیا کر لیا، اس ایک کو ہم نے 3 میں ڈیوائڈ کر لیا. صحیح ہے. جو ود رسپیکٹ ٹو انٹرنل ہارڈ ویئر اسٹرکچر کمپیوٹر ہیں تو وہ ہمارے پاس 3 طریقوں کے ہوتے ہیں، 3 طرح کے ہوتے ہیں، یا 3 قسم ان کے ہوتے ہیں. ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ڈیجیٹل کمپیوٹر، دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے انالاگ کمپیوٹر، اینڈ تھرڈ ہمارے پاس ہوتا ہے ہائبرڈ کمپیوٹر. آپ کلیئر ہو گیا ہے. اچھا، جو ہم نے ابھی جو ود رسپیکٹ ٹو انٹرنل ہارڈ ویئر کی ہم بات کریں تو ہارڈ ویئر میں ہمارے پاس دیکھ لیں یہ سارے آتے ہیں. تو ہارڈ ویئر میں جو ہم نے ان 3 گروپس میں کیا ہے، فرسٹ ون ہمارے پاس جو تھا ڈیجیٹل کمپیوٹر. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل کمپیوٹر ہمارے پاس وہ سارے کمپیوٹر ہوتے ہیں جس میں ہم جو ہے نا 0-1 فارم میں ڈیٹا کو انپٹ کرتے ہیں، پروسیس کرتا ہے، اینڈ سارا پروسیس بھی ہمارے پاس یہ جو ہے نا ڈسکریٹ فارم میں کرتا ہے. صحیح ہے. تو یہ ہمارے پاس ڈیجیٹلس کمپیوٹر ہوتے ہیں. جس طرح آپ لوگوں کے پاس جو ہے نا ڈیجیٹلس گھڑی ہوتی ہے، ڈیجیٹلس لاک ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب دوسری جو ہم نے اس کی ڈویژن کی ہے ود رسپیکٹ ٹو انٹرنل ہارڈ ویئر اسٹرکچر، وہ ہم نے ان کی انالاگ کمپیوٹر ہے. صحیح ہے. انالاگ کمپیوٹر ہمارے پاس وہ کمپیوٹر ہوتے ہیں جو ہمارے پاس فلو کے فارم میں ہوتی ہے. انالاگ فارم میں آپ کو پتہ ہے نا جس طرح سمندر کی لہریں وہ ہوتی ہے، تو مین ہمارے پاس انالاگ کمپیوٹر ہمارے پاس وہ کمپیوٹر ہوتے ہیں جس میں ڈیٹا ہمارے پاس کنٹینیو فارم میں فلو کرتا ہے، اینڈ اس کا جو فلو کا جو شیپ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے جس طرح سمندر کی ویو ہوتی ہے. اب کلیئر ہو گیا ہے. اچھا، تو یہ تو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ انٹرنل ہارڈ ویئر اسٹرکچر ہم نے جو 3 کیا ہے تو 2 کی سمجھ آ گئی ہے. ایک ہمارے پاس تھا ڈیجیٹل کمپیوٹر، دوسرا ہمارے پاس تھا انالاگ کمپیوٹر. اب ہم ان تھرڈ والے کو ڈسکس کرتے ہیں. جو تھرڈ میں ہم نے کیا ہے وہ ہمارے پاس ہے ہائبرڈ کمپیوٹر. تو ہائبرڈ کا ذرا آپ مطلب سمجھ لیں کہ بیسیکلی ہائبرڈ ہمارے پاس ہوتا ہے میکسچر، بہت ساری چیزوں کا کمبینیشن جب بن جائے وہ ہمارے پاس ہائبرڈ کہلاتا ہے. جس طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل بہت سارے ہائبرڈس پھل جو ہوتے ہیں، ہائبرڈس جو بیج ہوتے ہیں، ہائبرڈ جو ہمارے پاس فلاور ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ جو ہم اس کو دوسرے پھلوں کے ساتھ یا دوسرے بیج کے ساتھ کمبائن کرتے ہیں، اینڈ اس کے نتیجے میں ہمارے پاس ایک اعلیٰ قسم کا اور قسم کا وہ پیداوار آتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اوکے، تو مطلب تو سمجھ آ گئے نا. اب ہمارے پاس ہائبرڈ کمپیوٹر کیا ہوتے ہیں، بات یہاں آتی ہے. صحیح ہے. تو ڈیجیٹل کمپیوٹر، انالاگ کمپیوٹر کی سمجھ آ گئی ہے. صحیح ہے. اصل میں یہ ہم ساری کلاسیفیکیشن کمپیوٹر کی کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس انالاگ کمپیوٹر ہوتے ہیں، ڈیجیٹل کمپیوٹر ہوتے ہیں. اب جو ابھی ہم ہائبرڈ کمپیوٹر کی بات کر رہے ہیں تو ہائبرڈ کمپیوٹر ہمارے پاس وہ کمپیوٹر ہوتے ہیں جو انالاگ کمپیوٹر اینڈ ڈیجیٹل کمپیوٹر دونوں کے کمبینیشن سے بن جائے. کس طرح کمبینیشن سے بن جائے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ کمپیوٹر جس میں انالاگ کمپیوٹر کی اینڈ ڈیجیٹل کمپیوٹر کی دونوں کی خوبیاں ہو، اور ایک کمپیوٹر ہو اور جس میں دونوں کی خوبیاں ہو، دونوں والے کام ہمارے پاس کر سکتا ہو، اس کو ہم ہائبرڈ کمپیوٹر کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ جیسا ابھی ہم نے بات کی ڈیجیٹل کمپیوٹر ہمارے پاس کیا کرتا ہے، اس میں ہمارے پاس ڈسکریٹ فارم میں ڈیٹا فلو ہوتے ہیں 1 2 3 4.
1201 में, सही है। जबकि एनालॉग में हमारे पास कंटिन्यू फॉर्म में होता है। जिस तरह आप करंट को देख लें, हवा को देख लें, वो कंटिन्यू फॉर्म में होती है ना। तो अब जो हाइब्रिड कंप्यूटर है, ये वो किस्म के कंप्यूटर होते हैं जिसमें हमारे पास एनालॉग एंड डिजिटल दोनों किस्म के डेटा हम एंट्री कर सकते हैं एंड सारा काम कर सकते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल आप जो है ना सीएनजी पंप पर जा सकते हैं, तो वहाँ पर जो उसका मशीन होता है जिस पर आप लोग जो है ना गाड़ियों में फ्यूल या तेल वगैरह भरते हो, सही है, गैस भरते हो, और वहाँ उस मशीन में डिजिटल फॉर्म में उसका जो कितने पैसों का आप लोगों का वो खर्चा वहाँ करते हो, तो वो उसका रिज़ल्ट आता है। समझ आ रही है। तो ये तो हमारे पास डिजिटल एनालॉग एंड हाइब्रिड कंप्यूटर थे। आई होप आपको कंप्यूटर की जो क्लासिफिकेशन थी विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट जाएंगे एंड नेक्स्ट हम जो है ना क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जो अभी हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पर्पस का मतलब है इसके मकासद के लिहाज से कि हमारे पास कंप्यूटर जो है ना हम यूज़ करते हैं मकसद के लिए। तो अब इसकी जो क्लासिफिकेशन है कि हम कौन कौन से मकसद के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो जो विद रिस्पेक्ट टू पर्पस हमने जो कंप्यूटर को क्लासिफाई किया है, तो हमने दो ग्रुप में क्लासिफाई किया है। एक हमारे पास होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर, एक हमारे पास होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अच्छा, जनरल पर्पस कंप्यूटर का मतलब ये होता है कि हमारे पास वो कंप्यूटर जिसको हम जनरल कामों के लिए यूज़ करते हैं। तो ये अब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का हमारे पास मतलब ये है कि हमारे पास वो कंप्यूटर जिसको हम स्पेशल कामों के लिए यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर विद रिस्पेक्ट टू पर्पस की समझ आ चुकी है, जो कि है जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब हम आगे जाएंगे एंड आगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को विद रिस्पेक्ट टू स्पीड एंड साइज़ जो हमने बात की है कि हमारे पास कौन सा कंप्यूटर जो है ना ज़्यादा स्पीड वाला है, कौन सा स्लो है, किसकी साइज़ बड़ी है, किसकी साइज़ छोटी है, कौन सा दरमियाने साइज़ का है। समझ आ रही है। तो हम अभी इसको करेंगे। तो बेसिकली हमने जो विद रिस्पेक्ट टू स्पीड एंड साइज़ का क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर किया है, वो हमारे पास है फोर ग्रुप्स में हम इसको डिवाइड किया है। एक हमारे पास है मेन प्राइम कंप्यूटर हैं, दूसरा हमारे पास है मिनी कंप्यूटर, तब हमारे पास है माइक्रो कंप्यूटर जिसको आप लोग पीसी भी कह सकते हैं, जो कि आप लोगों के सिंपल जो कंप्यूटर होते हैं इसको पर्सनल कंप्यूटर, ये हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। इसके अलावा आप लोगों के जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं ये सारे भी आपके माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। एंड इसके अलावा हमारे पास है सुपर कंप्यूटर एंड वर्क स्टेशन। तो ये तो हमारे पास थे विद रिस्पेक्ट टू स्पीड एंड साइज़। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर या वर्क स्टेशन क्या होते हैं, इसको हम आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ज़रा ओवरव्यू कर लूँ कि मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारे पास फर्स्ट वन कंप्यूटर है जो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, बिजली पावर सब जो खर्च करते थे, खर्च के लिहाज से बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। काम के लिए की बात करें तो वो भी बहुत सुपर काम करते थे। एंड इसके अलावा जो ये बहुत सेंसिटिव होते थे, हर कोई इसको जो है ना यूज़ नहीं कर सकते थे। एंड इसके अलावा इसके लिए बहुत सारे लोगों दरकार होते थे कि वो इसको यूज़ कर लें। तो हज़ारों की तादाद में इसके लिए वर्कर की ज़रूरत होती थी कि इसकी सफाई का, इसके काम का, इसके मैनेजमेंट का, इसकी कंट्रोलिंग का इंतज़ाम कर सकें। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम नेक्स्ट जाएंगे एंड इस पूरे खाके को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो हमने 3 ग्रुप्स में कंप्यूटर को डिवाइड किया है। तो हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं। पर्पस की बात करेंगे तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होते हैं। स्पीड एंड साइज़ की बात करेंगे तो हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं,
مائکرو کمپیوٹر کیا ہوتے ہیں, سپر کمپیوٹر کیا ہوتے ہیں, اینڈ ورک اسٹیشن کیا ہوتے ہیں, موبائل کمپیوٹر کیا ہوتے ہیں, ان سارے کو ہم ڈیٹیل اینڈ ود ایگزامپل آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اوکے اسٹوڈنٹ, یہاں تک تو آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہو چکا ہے. اب اس سارے کو ہم جو ہے نا ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ, تو تبھی آپ کو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائے گی. صحیح ہے, تو کیا ہمارے پاس ہے, فرسٹ آف آل ہم ود رسپیکٹ ٹو انٹرنل ہارڈ ویئر اسٹرکچر ڈسکس کرتے ہیں. تو دیئر آر 3 ٹائپس آف کمپیوٹر آن دا بیس آف انٹرنل ہارڈ ویئر اسٹرکچر. ڈائیگرام کلیئر ہیں, تو یہ ساری چیزیں بھی ابھی اسٹیپ بائی اسٹیپ کلیئر ہو جائے گی. تو جو ہمارے پاس انٹرنل ہارڈ ویئر اسٹرکچر ہے, بیسیکلی ہم نے کیا ہے 3 ٹائپس میں ود رسپیکٹ ٹو آن دا بیس آف دا انٹرنل ہارڈ ویئر اسٹرکچر ہم نے 3 گروپ میں ڈیوائڈ کیا ہے. ایک ہمارے پاس ہے ڈیجیٹل کمپیوٹر, دوسرا ہمارے پاس ہے انالاگ کمپیوٹر, اینڈ ایک ہمارے پاس ہے ہائبرڈ کمپیوٹر. ابھی سارے ہوتے کیا ہے ڈیٹیل میں نیچے ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ود رسپیکٹ ٹو پرپس کی بات کریں گے. تو ود رسپیکٹ ٹو پرپس دیئر آر 2 ٹائپس آف کمپیوٹر آن دا بیس آف پرپسز. ایک ہمارے پاس ہے جنرل پرپس کمپیوٹر, دوسرا ہمارے پاس ہے اسپیشل پرپس کمپیوٹر. اب یہ کیا ہوتے ہیں اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اچھا, اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ود رسپیکٹ ٹو اسپیڈ اینڈ سائز. تو دیئر آر 4 ٹائپس آف کمپیوٹر آن دا بیس آف دا اسپیڈ اینڈ سائز. مین فریم کمپیوٹر ہے, مینی کمپیوٹر, مائکرو کمپیوٹر اینڈ سپر کمپیوٹر اینڈ ورک اسٹیشن. اوکے, آئی ہوپ اسٹوڈنٹ آپ کو یہ ڈائیگرام تو کلیئر ہو چکا ہوگا. ابھی ایک کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تو کیا ہے ود رسپیکٹ ٹو انٹرنل ہارڈ ویئر اسٹرکچر کو فرسٹ آف آل لیتے ہیں اینڈ اسی کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈسکس کرتے ہیں. دیئر آر 3 ٹائپس آف کمپیوٹر آن دا بیسس آف دا انٹرنل ہارڈ ویئر اسٹرکچر. ایک ہمارے پاس ہے ڈیجیٹل کمپیوٹر, سیکنڈ ہے انالاگ کمپیوٹر, اینڈ تھرڈ ہمارے پاس ہے ہائبرڈ کمپیوٹر. تو فرسٹ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ڈیجیٹلس کمپیوٹر سے. تو ڈیجیٹلس کمپیوٹرز دوز کمپیوٹرز which works with digits to represent number, letters or symbols are called digital computers. Those computers operate on the presence or absence of the electrical charge, that is on up. On is represented by 1 and off is represented by 0. جس طرح آپ لوگ پاور کچھ لائٹ آن اپ کرتے ہو تو آپ لوگ جو ہے نا بٹن کو آن اپ کرتے ہو تو وہ 0, ایک آپ لوگوں نے بٹن کو دیکھا ہوگا نا, ایک طرف 0 لکھا ہوتا ہے دوسری طرف 1, تو آپ کا لائٹ آن اینڈ اپ ہوتا ہے. صحیح ہے, تو مین اس میں سارا جو پروسیس ہوتا ہے 0 1 پر ہوتا ہے. مین یہ کمپیوٹر بھی آج کل جتنے بھی ہے وہ ہمارے پاس سارے ڈیجیٹلس کمپیوٹر ہے. تو آپ کے پاس جو ڈیجیٹلس کمپیوٹر کا جو ایگزامپل ہے یہ آپ کے سامنے, یہ سارے ہمارے پاس آج کل جتنے بھی لیپ ٹاپ کمپیوٹر ہوتے ہیں, ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر جتنے بھی ہیں, یہ ڈیجیٹلس کمپیوٹر ہوتے ہیں. تو یہ مین اس میں سارا آپ کو پتہ ہے نا کہ آلریڈی آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہے کہ کمپیوٹر جسٹ مشین کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. تو کمپیوٹر جو ہے نا مشین لینگویج ہمارے پاس کیا ہے 0 1 ہے. تو یہ سارے کمپیوٹر ہمارے پاس ڈیجیٹلس کمپیوٹر ہیں. اچھا, اب دیکھ رہے کہ ڈیجیٹلس کمپیوٹرز آر یوز فار نومیرک ایز ویل ایز فار نان نومیرک پرپسز. سمجھ آ رہی ہے, نومیرک جیسا ہمارے پاس 1 2 3 4 0 اس طرح ہوتے ہیں. نان نومیرک میں ہمارے پاس جیسا الفابیٹک کیپیٹل اسمال اے بی سی ہوتے ہیں, کیریکٹرس ہوتے ہیں, اسپیشل کیریکٹر ہیں, وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں, سمبلس ہوتے ہیں. These computers may perform addition, subtraction, multiplication and division, also logical operation etc. سمجھ آ رہی ہے آپ کے پاس ملٹیپلیکیشن, ایڈیشن, ڈویژن یہ کیا ہوتے ہیں, ان لوجیکل آپریٹرز کیا ہوتے ہیں, یہ آلریڈی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکی ہوں. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ the most common example of the digital computers are accounting machine and calculators. سمجھ آ رہی ہے, all the computers available today are digital computer which are also called personal computer, simply PC.
سمجھ آ رہے. آج کل جتنے بھی کمپیوٹر موبائل سارے ہیں یہ آپ کے پاس بیس کرتا ہے اس ڈیجیٹل کمپیوٹرز ہیں. اینڈ اس کو ہم سمپل الفاظ میں پرسنل کمپیوٹر بھی کہہ سکتے ہیں جو اسٹینڈ کرتا ہے پی سی کے لیے ہمارے پاس ریپرزینٹ ہوتے ہیں. لائک ایگزامپل اس میں ہمارے پاس جو انکلوڈ ہے ڈیجیٹلس کمپیوٹر میں تو ایک ہمارے پاس ہے پرسنل کمپیوٹر جس کو آپ لوگ پی سی بھی کہہ سکتے ہیں یا مائکرو کمپیوٹر بھی اس کو نام دے سکتے ہیں. ڈیجیٹل اسکور بورڈ ہوتا ہے یا ڈیجیٹل واچ یا کیلکولیٹر ہوتا ہے. جیسے آپ لوگوں کے پاس جو ڈیجیٹل واچ ہوتا ہے ڈیجیٹل گھڑی جو ہوتے ہیں صحیح ہے یا کیلکولیٹر ہوتی ہے یا آپ کے پاس ڈیجیٹل جو اور آلات وغیرہ ہوتے ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. اب نیکسٹ کو پڑھیں گے جو ہمارے پاس ہیں انالاگ کمپیوٹر. انالاگ کمپیوٹر آلریڈی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ ہمارے پاس کنٹینیو فارم میں سارا فلو کرتا ہے پروسیس کرتا ہے. اچھا کیا ہے کہ انالاگ کمپیوٹرز آر دوز کمپیوٹر which are used to process analog data are called analog computer. مین یہ ہمارے پاس انالاگ جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے یہ اس کو پروسیس کرتا ہے. جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم گاڑی کا جو ہمارے پاس جو میٹر سا ہوتے ہیں نا تو یہ ہمارے پاس کیا ہے انالاگ فارم میں وہ حساب لوگ کرتا ہے نا. یا آپ لوگ ذرا اپنی انالاگ کلاک کو ذرا دیکھا کریں گھڑی کو صحیح ہے. آپ ذرا اس تھرمامیٹر کو دیکھ لیں صحیح جس میں یہ پائی جو ہے نا ہمارے فلو کرتا ہے انالاگ فارم میں. اچھا تو ابھی اس کے ایگزامپل کو ذرا ڈسکس کریں گے. ہمارے پاس کیا ہے کہ انالاگس ڈیٹا از آف اے کنٹینیوس نیچرل مین کنٹینیو فارم میں ہمارے پاس یہ پروسیس کرتا ہے اینڈ وچ از ناٹ ڈسکریٹ آر سپریٹ. اینڈ یہ ڈسکریٹ اینڈ سپریٹ نہیں ہوتا. ڈسکریٹ کا مطلب ہے علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل دا ڈیٹا اباؤٹ ٹمپریچر جیسا ہوتا ہے کبھی ہائی ہوتا ہے کبھی لو ہوتا ہے کبھی ہائی ہوتا ہے مین کبھی گرم کبھی یہ ٹھنڈا ہوتا ہے صحیح ہے. تو وہ ہمارے پاس کنٹینیو فارم میں ہوتے ہیں نا. یا آپ ذرا پریشرس کو دیکھ لیں لو اینڈ ہائی درمیان ہوتا ہے. اسپیڈ کو ذرا دیکھ لیں لو ہائی. ویٹ کو دیکھ لیں صحیح ہے. وولٹیج کو دیکھ لیں. یہ سارے ہمارے پاس ایگزامپل ہے انالاگس کمپیوٹرس کے. اچھا دیز ٹائپس آف کمپیوٹر آر یوز فار سرٹن انجینئرنگ اینڈ سائنٹیفک اپلیکیشن. سمجھ آ رہی ہے. اس کو ہم جو ہے نا جو خصوصی سرٹن جو ہمارے پاس انجینئرنگ ہے اسپیسیفک سائنٹیفک جو خاص کام ہوتے ہیں اس کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں. فار کیلکولیشن اینڈ میجرمنٹ آف دا انالاگ کوانٹٹی. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو بھی کیلکولیشن یا ہم میجرمنٹ کرتے ہیں تو اس انالاگ کوانٹٹی کے تو اس کے تو ہم ناپتے ہیں. Analog computer are the first computer being developed and provide the basis for the development of the modern digital computer. سمجھ آ رہی ہے. کیا ہمارے پاس کہ انالاگ کمپیوٹر اس اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ انالاگ کمپیوٹر ہمارے پاس وہ فرسٹ کمپیوٹر ہیں جو ہمارے پاس ڈیولپ ہوتے اینڈ پرووائڈ کر لیے اس نے بیس کہ وہ ڈیولپ کر لیں ڈیجیٹل کمپیوٹر. سمجھ آ رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ڈیجیٹل انالاگ کمپیوٹر آپ کے پاس پتہ ہے نا بہت اسپیڈلی ہوتے کنٹینیو ہوتے تو بہت تیز ہوتا ہے. تو پرانے ٹائم میں اس کو زیادہ لوگ یوز کرتے تھے لیکن پھر اس میں جو ہے نا تیز ہوتے ہیں تو اس میں ایکوریسی اینڈ بہت سارے اسٹوریج کی جو کیپیسٹی وہ ہمارے پاس فیسلٹی ہو وہ بھی اس میں نہیں ہوتی. دوسری اس کی ایکوریسی بھی اس میں نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا. اس کو لوگ اتنا زیادہ یوز نہیں کرتے جبکہ ڈیجیٹل کمپیوٹر کو زیادہ یوز کرتے ہیں کیونکہ ڈیجیٹل کمپیوٹر جو ہے نا وہ اتنے تیز تو نہیں ہوتے انالاگ کے مقابلے میں ذرا سلو ہوتے. لیکن اگر ایکوریسی کی بات کر لیں کیونکہ اس میں ہمارے پاس انالاگ ڈیجیٹل فارم میں ڈیٹا ہم انٹری کرتے ہیں تو وہ اس میں ہمارے پاس ایکوریسی ہوتی ہے غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیجیٹل کمپیوٹر میں اسٹوریج کی بہت بڑی کیپیسٹی ہوتی ہے. تو یہ چند خوبیاں ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے انالاگ کمپیوٹر کو لے لیا اس کو پروموٹ کر لیا جبکہ جو ڈیجیٹل کمپیوٹر ہے اس کو پروموٹ کر لیا جبکہ انالاگ کمپیوٹر جو ہے نا اس کو تھوڑا سا ذرا پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو اچھا
اس کے بعد ہم تھوڑی سی ذرا ایگزامپل پر آئیں گے آف انالاگ کمپیوٹر کے، جس میں ہمارے پاس انکلوڈ ہوتے ہیں ترمامیٹر ہوتا ہے، تو آپ کے سامنے جو سامنے نظر آتا ہے، یا اسپیڈو میٹر ہوتا ہے، یا انالاگ کلاک ہوتا ہے. تو یہ سارے ہمارے پاس انالاگ کمپیوٹر کے ایگزامپل ہیں. آئی ہوپ سو یہاں تک آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ انالاگ کمپیوٹر کیا ہوتے ہیں اینڈ ڈیجیٹلس کمپیوٹر کیا ہوتے ہیں. اب تھوڑا سا ذرا ہم ان دونوں کو کمپیریزن کریں گے. کمپیریزن کس طرح کریں گے کہ دونوں کے کچھ خوبیاں اینڈ کچھ نقصانات کو بیان کریں گے. اچھا، دا ریزلٹ آف دا ڈیجیٹل کمپیوٹر آر ایکوریٹ دین دا ریزلٹ آف دا انالاگ کمپیوٹر. صحیح ہے، دونوں کو کمپیئر کریں گے. ڈیجیٹل کمپیوٹر کا جو ریزلٹ ہوتا ہے اس میں ایکوریسی ہوتی ہے، تو اس کا ریزلٹ ہمارے پاس ہمیشہ کریکٹ آئے گا. جبکہ انالاگ کمپیوٹر تو ہمارے پاس کنٹینیو پا میں ہوتی ہے، اس میں اتنی ایکوریسی نہیں ہے. صحیح ہے، تو یہاں پر جو جیت ہے وہ کس کی ہے؟ ڈیجیٹل کمپیوٹر کی یہاں پر ہمارے پاس جیت ہے، جبکہ انالاگ کمپیوٹر یہاں پر پیچھے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے انالاگ کمپیوٹر آر فاسٹر دین ڈیجیٹل کمپیوٹر. صحیح ہے. اچھا، اب دوسری ہم بات کریں گے، اسپیڈ کی بات کریں گے. ایکوریسی میں ہمارے پاس ڈیجیٹل کمپیوٹر بیسٹ ہیں، جبکہ انالاگ کمپیوٹر کی بات کریں گے تو اس میں ہمارے پاس انالاگ کمپیوٹر جو ہے نا، اسپیڈ کی بات کریں گے تو انالاگ کمپیوٹر ہمارے پاس بیسٹ ہے، کیونکہ اس بہت کنٹینیو فارم میں وہ ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے، تو وہ جلدی وہ پروسیس ہوتا ہے. جبکہ ڈیجیٹل میں ڈیٹا جو ہے نا ڈسکریٹ فارم میں فلو کرتا ہے، تو وہ ہمارے پاس سلو ہوتا ہے بجائے انالاگ کے. انالاگ کے مقابلے میں جو ڈیجیٹل ہے وہ سلو ہے. تو یہاں پر جو بیسٹ ہے وہ انالاگ کمپیوٹرز ہیں. اچھا، پھر ہمارے پاس انالاگ کمپیوٹر لیک میموری ویئر از ڈیجیٹل کمپیوٹر اسٹور انفارمیشن. یہاں پر اسٹوریج کی بات کریں گے تو اسٹوریج میں ہمارے پاس ڈیجیٹل کمپیوٹر بیسٹ ہے، کیونکہ ڈیجیٹل کمپیوٹر میں بہت زیادہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ ہم اس میں ڈیٹا کو اسٹور کر سکیں، جبکہ انالاگ کمپیوٹر میں ہمارے پاس اسٹوریج کی کیپیسٹی نہیں ہوتی. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، وی کین سے ڈیٹ ڈیجیٹل کمپیوٹر کاؤنٹ اینڈ انالاگ کمپیوٹر میئر. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم جو ہے کاؤنٹنگ کے لیے جو ہے نا ڈیجیٹل کمپیوٹر یوز کرتے ہیں، تو میئر کے لیے ہم پھر انالاگ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں. تو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایک کو چھوڑ دے دوسرے کو لے جائیں، تو اب دونوں کو لازم ہمارے پاس ضروری ہے، کیونکہ ہم جب میئر کریں گے تو ہمیں انالاگ کمپیوٹر درکار ہوگا. ہم جب کاؤنٹنگ کریں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس ڈیجیٹل کمپیوٹر درکار ہوگا. تو یہ تو پھر مشکل ہے. تو اس کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے دونوں کی خوبیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تھرڈ قسم کا کمپیوٹر بن گیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ہائبرڈ کمپیوٹر. صحیح ہے. ہائبرڈ کمپیوٹر ہمارے پاس وہ کمپیوٹر ہوتے ہیں جو کہ انالاگ ڈیجیٹل دونوں کے خوبیوں. اوکے اسٹوڈنٹ، ابھی ذرا ہم ہائبرڈ کمپیوٹر کو ڈسکس کریں گے. کمبینیشن آف ڈیجیٹل اینڈ انالاگ کمپیوٹر از کالڈ hybrid computer. These computers have the speed of analog computer and memory are used where both kind of data, that is analog and digital data, need to be processed. سمجھ آ رہی ہے؟ جیسا ہم نے انالاگ کمپیوٹر کو ڈسکس کر لیا، ڈیجیٹلس کو کر لیا، تو ہمیں تو دونوں جو ان کی خوبیاں ہیں دونوں کی ضرورت تھی. تو وہ سارے دو ہے نا ہم اسی مشین کے تھرو، اسی کمپیوٹر کے تھرو پروسیس کر سکتے ہیں. سوری. اچھا، فار ایگزامپل یہاں پر ایک ایگزامپل میں یہاں دوں گی ہائبرڈ کمپیوٹر کا، کہ آپ لوگ اس میں انالاگ ڈیجیٹل کمپیوٹر کس طرح یہاں پر یوز ہوں گے. اچھا، کیا ہے کہ فار ایگزامپل ان پیٹرول پمپ اے پروسیسر کنورٹ فیول فلو ٹو میئرمنٹ اینڈ ٹو دا کوانٹٹی. صحیح ہے. میئرمنٹ ہم جو ہے نا انالاگ میں کرتے ہیں، جبکہ کوانٹٹی ہم جو ہے نا ڈیجیٹل میں کرتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں وہاں پر پیٹرول پمپ پر ہم فیول فلو جو کریں گے میئرمنٹ کو انٹو کوانٹٹی، اینڈ پرائز جو ہے نا آف دا دس کوانٹٹی ایز کنورٹ انٹو ویلیوز. These computers are used for some special types of scientific calculation. For example, in defense or in flight radar system. یہاں پر ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں جہاں ہمیں ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہوگی، اسپیڈ، اسٹوریج، ایکوریسی، میجرمنٹ، ان چیزوں کی ضرورت ہوگی، تو پھر ہم یہاں پر ہائبرڈ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں.
In hospital intensive care unit ICU, an analog device is used which measure patient blood pressure and temperature etc. समझ आ रही है. हमारे पास क्या होता है कि वहाँ पर एनालॉग डिवाइस को जो यूज़ करते हैं, जहाँ पर जो होता है उसका जो ब्लड प्रेशर हम वो करते हैं, मेजर करते हैं, इसका टेम्परेचर वगैरह नापते हैं. सही है. अच्छा, तो ये सारे हम इसी हाइब्रिड डिवाइस के थ्रू करते हैं. अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है कि विच आर देन कन्वर्टेड एंड डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ डिजिट. फिर उसके बाद हमारे पास इसी मशीन के थ्रू जो है ना, आपके पास देख सकते हैं कि वो डिजिट्स में कन्वर्ट होगा. तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है. अब थोड़ा सा ज़रा हम एग्ज़ाम्पल पर आएंगे. ये हमारे पास जो है ना डिजिटल कंप्यूटर का एक डिवाइस है, हाइब्रिड कंप्यूटर का हमारे पास एक डिवाइस है, इसके थ्रू जो है ना हम एनालॉग एंड डिजिटल दोनों काम करते हैं. सही है. अच्छा, इसके बाद हमारे पास है एग्जांपल को ज़रा स्टडी करेंगे. एग्जांपल में है कि हाइब्रिड कंप्यूटर डिवाइस आर यूज एंड हॉस्पिटल डेट में कैलकुलेट पेशेंट हार्ट फंक्शन. सही है. लाइक टेम्परेचर होता है एंड ब्लड प्रेशर होता है. फिर क्या कहते हैं, दिस कैलकुलेशन में बी कन्वर्टेड इनटू नंबर एंड शो इन डिजिटल फॉर्म. तो इस मशीन के थ्रू आपको नज़र आ रहे हैं, एक तरफ आपको डिजिट्स नज़र आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपके पास वो एनालॉग फॉर्म में वो फ्लो नज़र आ रहा है. फॉर एग्जांपल द वाइटल साइंस मॉनिटरिंग यूनिट, ये हमारे पास जो है ना एक डिवाइस होता है जो कि आपके सामने नज़र आ रहा है. इसको हम कहते हैं क्या कि आल्सो कॉल VSM. क्या है कि वाइटल साइन मॉनिटरिंग यूनिट, आल्सो कॉल VSM इन शॉर्ट. इट हैज़ ब्लड प्रेशर मॉनिटर, ECG मॉनिटर, respiratory monitor and is also used for monitoring anesthesia. समझ आ रही है. ओके. सेकंड हमारे पास है कि हाइब्रिड कंप्यूटर आर आल्सो यूज एंड स्पेस शिप्स एंड मिसाइल सिस्टम. जैसा स्पेस में जो रॉकेट वगैरह भेजे जाते हैं उसके लिए हम भी इसी हाइब्रिड कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, या आप लोग जो है ना मिसाइल जैसा लॉन्च किए जाते हैं. इसके अलावा हमारे पास है हाइब्रिड कंप्यूटर मशीन्स आर जनरली यूज एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं. याद आता है. हाइब्रिड कंप्यूटर आर यूज फॉर कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस. तो आई होप सर आपको डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एंड दोनों का जो कम्बिनेशन है हाइब्रिड कंप्यूटर्स की समझ आ चुकी होगी विद एग्जांपल. अब हम नेक्स्ट जाएंगे एंड नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू पर्पस. विद रिस्पेक्ट टू पर्पस के लिहाज से हमने जो कंप्यूटर को डिवाइड किया है तो हमारे पास क्या क्या हैं. There are two types of computer on the base of purpose. एक हमारे पास है जनरल पर्पस कंप्यूटर, दूसरा हमारे पास है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर. अब जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होते हैं, अभी इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे जनरल पर्पस कंप्यूटर. जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर दूस कंप्यूटर विच आर यूज फॉर जनरल पर्पसेस. मीन जनरल कामों के लिए हम जो यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम सिंपल काम करते हैं. फॉर एग्जांपल बिजनेस, फॉर एजुकेशन, फॉर साइंस, फॉर होम एक्सेट्रा. जैसा आप घरों में यूज़ करते हो गेम के लिए, मूवीज़ के लिए, अपने असाइनमेंट बनाने के लिए, अपने क्लासेस लेने के लिए, अपने लिए पेंट वगैरह बनाने के, डिफरेंट डिज़ाइन करने के लिए, बहुत सारे कामों के लिए आप यूज़ करते हो. तो ये हमारे सारे जितने भी कंप्यूटर आप इन जगहों पर यूज़ करते हैं, ये आपके पास जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं. दिस कंप्यूटर कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. जैसा बहुत सारा हार्ड डिस्क हमारे पास होता है, जिसमें हम बहुत सारे डेटा को, पिक्चर्स को, वीडियोस को स्टोर कर सकते हैं. PCs आर द एग्जांपल ऑफ दूस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. और जो कि आपके पास PCs हैं, ये सारे इसी किस्म के कंप्यूटर हमारे पास है, जिसको हम सिंपल कामों के लिए यूज़ करते हैं. समझ आ रही है बात की. अच्छा, अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट जाएंगे एंड नेक्स्ट हम जो है ना विद रिस्पेक्ट टू
اسپیشل پرپز جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے. ود رسپیکٹ ٹو پرپز جو ہے ہمارے پاس اسپیشل پرپز کمپیوٹر. بیسیکلی اسپیشل پرپز کمپیوٹر ہمارے پاس وہ کمپیوٹر ہوتے ہیں جس کو ہم اسپیشل کاموں کے لیے یوز کرتے ہیں. اوکے, تو دوز کمپیوٹر which are used to solve some special problem are known as special purpose کمپیوٹر. سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے پاس وہ کمپیوٹر جس کو ہم یوز کرتے ہیں کہ سولو کرے ہمارے پاس اسپیشل پرابلم کو, تو اس کو ہم اسپیشل پرپز کمپیوٹر کہتے ہیں. دیز کمپیوٹر پرفارم ایز سنگل اینڈ اسپیسیفک ٹاسک. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اسپیشل اینڈ ایک سنگل ایک ہی ٹاسک کرتا ہے. اچھا, کمپیوٹر یوز اینڈ دا ایٹامک انرجی کمیشن. جیسا ہمارے پاس ایک حساس ادارہ ہے جہاں پر ہمارے پاس ایٹم کو بنانے, وہاں سے ڈفرینس جو تابکاری ہے بہت ساری چیزوں کو بنانے کے لیے ہم اس قسم کے کمپیوٹر کو یوز کرتے ہیں. کمپیوٹر یوز اینڈ فلائٹ ریڈار سسٹم. جیسا ہمارے ریڈار سسٹم ہے اس کا کنٹرول, اس کو مینیج کرنا بھی اسی کمپیوٹر کے تھرو ہوتا ہے. کمپیوٹر یوز اینڈ میزائل ہیٹنگ سسٹم. جیسا ہم میزائل کو ہم لانچ کرتے ہیں فضا میں, اس کے لیے بھی ہم اسی کو یوز کرتے ہیں. آر دا ایگزامپل آف اسپیشل پرپز کمپیوٹر. تو یہ سارے ہمارے پاس جو ہے نا ابھی ہم نے جو ڈسکس کری یہ اسپیشل پرپز کمپیوٹر کے ایگزامپل ہے. تو آئی ہوپ سر آپ کو کلاسیفیکیشن آف کمپیوٹر ود ریسپیکٹ ٹو پرپز کی سمجھ آ چکی ہوگی, جو کہ ہم نے دو گروپ میں ڈیوائڈ کیا ہے. ایک ہمارے پاس ہے جنرل پرپز کمپیوٹر, دوسرا ہمارے پاس ہے اسپیشل پرپز کمپیوٹر. جنرل پرپز کمپیوٹر کیا ہوتے ہیں, اسپیشل پرپز کمپیوٹر کیا ہوتے ہیں, یہ بھی آپ لوگوں نے ابھی جان لیا ہے. اب ہم نیکسٹ جائیں گے اینڈ نیکسٹ ہم جو ہے نا کچھ مزید کو کلاسیفیکیشن آف کمپیوٹر کو اسٹڈی کریں گے ود ریسپیکٹ ٹو اسپیڈ اینڈ سائز. ود ریسپیکٹ ٹو اسپیڈ اینڈ سائز آپ لوگوں کو آلریڈی پتہ ہے کہ دیر آر 4 ٹائپس آف کمپیوٹر آن دا بیسس آف اسپیڈ اینڈ سائز. First one, mainframe computers. Second, mini computers. Third, microcomputers. Fourth, supercomputer and workstation. اب جو ہمارے پاس کلاسیفیکیشن ود رسپیکٹ ٹو اسپیڈ اینڈ سائز ہے, اس کو ہم نے کس طرح کیا ہے ود رسپیکٹ ٹو اسپیڈ اینڈ سائز, اینڈ کیا ایسی باتیں تھیں جس کی وجہ سے ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا. تو ابھی ہم کلاسیفیکیشن آف کمپیوٹر کو ود رسپیکٹ ٹو اسپیڈ اینڈ سائز تھوڑی سی اوور ویو کریں گے, آپ کو بتائیں گے کہ کون سی ایسی باتیں تھیں جس کی وجہ سے ہم نے اس کو اس چیزوں میں ڈیوائڈ کیا ہے, ان گروپس میں. اچھا, تو کمپیوٹر از این الیکٹرانک ڈیوائس ٹو پرفارم میتھمیٹیکل اینڈ لاجیکل کیلکولیشن. یہ تو کلیئر ہے کمپیوٹر کا ڈیفینیشن آلریڈی. کمپیوٹرز ڈیجیٹل کمپیوٹر can be classified in various ways according to their physical size, memory capacity, processing speed, cost, speed and word size. سمجھ آ رہی ہے؟ فزیکلی اگر ہم کمپیوٹر کو دیکھیں تو ہم نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کمپیوٹر کی اتنی ڈویژنس کی ہیں. Physical size and cost are self-explanatory. Speed refer to the rate at which a computer can execute instruction. A computer word size refer to the number of bits contained in primary unit of data that the computer can process or store. For example, a computer with a 16-bit size is capable of handling data word of 16 bits and its memory can store 16-bit word. This computer can be characterized as 16-bit computer. When these factors are used to compare computer, we can generally classify them into 4 categories. Each of them is described here. سمجھ آ رہی ہے اس ایگزامپل کا؟ لائک اب آپ کا روم میں ایک کنسیڈر کرتی ہو کہ آپ کا روم جو ہے نا اس میں 20 گرلز کی بیٹھنے کی جگہ ہے, صحیح ہے, 20 اسٹوڈنٹ جو ہے نا اس میں آسانی کے ساتھ بیٹھ سکتی ہیں. اب اگر آپ جو ہے نا
اس 20 سے زیادہ لڑکیوں کو مین 80 اسٹوڈنٹس کو وہاں پر بٹھانے دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو پھر آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. تو یہی حال اس کمپیوٹر کی میموریز کا بھی ہے. تو یہ کہ کمپیوٹر کو جو ہم نے اس کے اسپیڈ، سائز، اس کے لحاظ سے جو کیا ڈیوائڈ، تو کیا کیا وجہ تھیں. تو ابھی ہم نے بات کر لی کہ جس طرح ہمارے پاس کمپیوٹر کا جو سائز ہے 16 بٹ سائز ہے، جو کیپیبل ہے کہ ایک ورڈ جو ہے نا 16 بٹ اس میں میموری ہے کہ اس میں آ جائے گا. اگر آپ اس میں ایک 16 بٹ کریکٹر مین اس میں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر پھر آپ اس سے زیادہ کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے کم کرو گے تو کیا ہوگا؟ تو یہ سارے کویشچن آپ کے آگے مل جائیں گے. تو کیا ہے کہ ہم جب ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہیں، اس فیکٹرز کو یوز کرتے ہیں، اینڈ کمپیئر کرتے ہیں اس کمپیوٹرز کو ایک دوسرے کے ساتھ، تو ہم پھر اسی سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں. اور جنرلی ہم پھر کلاسیفائی کرتے ہیں اس کمپیوٹر کو انٹو 4 کیٹیگریز میں ود رسپیکٹ ٹو اس کی اسپیڈ اینڈ سائز کے لحاظ سے. تو ایچ آف دیم ایز ڈسکرائب ہیئر. فرسٹ ون ہمارے پاس ہیں مین فریم کمپیوٹر. اوکے. سیکنڈ ہمارے پاس ہے مینی کمپیوٹرز. تھرڈ ہمارے پاس ہے مائکرو کمپیوٹرز. اینڈ فورتھ ہمارے پاس ہے سپر کمپیوٹر اینڈ ورک اسٹیشن. اب یہ مینی کمپیوٹر کیا ہوتے ہیں، مین فریم کمپیوٹرز کیا ہوتے ہیں، مائکرو کمپیوٹر کیا ہوتے ہیں، سپر اینڈ ورک اسٹیشن کیا ہوتے ہیں، اسی کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ابھی ہم ڈسکس کریں گے. آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں ہونا. تو فرسٹ آف آل ہم اسٹارٹ کریں گے مین فریم کمپیوٹر سے. مین فریم کمپیوٹر بیسیکلی میں نے سمپل آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو فرسٹ بہت سپر کمپیوٹر تھے، بہت سائز کے لحاظ سے بھی بہت بڑے ہوتے تھے، خرچے کے لحاظ سے بھی بہت بڑے ہوتے تھے، ایریا بھی بہت زیادہ گھیرتے تھے. ابھی ان ساری باتوں کو ہم ڈسکس کریں گے، اس کے خوبیوں کو ڈسکس کریں گے. کیا ہمارے پاس ہے کہ مین فریم کمپیوٹرز they are those computer which satisfy the needs of multi user. سمجھ آ رہی؟ ایک یوزر نہیں بلکہ اس کمپیوٹر سے ملٹی ہزاروں یوزر کے ضروریات پوری ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل دا کمپیوٹر یوز ان اے یونیورسٹی اور ان اے لارج آرگنائزیشن. ایک بڑا آرگنائزیشن میں، ایک بڑے یونیورسٹی میں ہم اس کو یوز کر سکتے کیونکہ وہاں پر بہت سارے لوگوں کی ضروریات ہوتی ہے. تو اس کے لیے پھر یہ کمپیوٹر بیسٹ ہے. اچھا. دیز کمپیوٹرز آر لارجر اینڈ مور پاورفل دین دا مینی کمپیوٹر. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سارے کمپیوٹر جو ہے نا ہمارے پاس بہت بڑے بھی ہوتے ہیں اینڈ پاورفل بھی ہوتے ہیں مینی کمپیوٹر کے سے. مینی کمپیوٹر ہمارے پاس اس کے بعد جو آئے کمپیوٹر ہے وہ اس کی بات کر رہے ہیں. اچھا. دیز کمپیوٹر ہیو فاسٹر پروسیسنگ اسپیڈ میں یہ سب سے فاسٹر ہے. اینڈ لارجر اسٹوریج کیپیسٹی. مین اسٹوریج کی جو کیپیسٹی وہ بہت ہی لارجر ہوتے ہیں اینڈ اس کے ساتھ ساتھ اس کا سائز بھی بہت ہی بڑا ہوتا ہے. دیئر آر دا موسٹ ایکسپینسو، لارجسٹ اینڈ فاسٹسٹ کمپیوٹر. اینڈ اس میں ہمارے پاس سب سے جو بڑے، مہنگے اینڈ تیز ترین کمپیوٹر یہاں پر یہ کمپیوٹر ہیں. It can be used by thousands of users at a time. اور اس کو ایک ہی ٹائم میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ یوز کر سکتے ہیں. جس طرح آپ اپنے موبائل کو دیکھ لیں، کمپیوٹر کو دیکھ لیں تو ایک ٹائم میں ایک شخص ہی یوز کرتا ہے، جبکہ ہمارے پاس یہ مین فریم کمپیوٹر جو ہے نا ہزاروں لوگ ایک ٹائم میں اس کو یوز کر سکتے ہیں. اب اس کی چند خوبیوں کو ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس اس کے کی پوائنٹس کیا ہے. اوکے. تو ابھی اس کو ذرا ڈسکس کریں گے. اٹ کین بی تھاؤزنڈ آف یوزر ایٹ اے ٹائم. اچھا. اب کی پوائنٹس پر آتے ہیں. جو مین ہمارے پاس پوائنٹس ہے اس کے ریلیٹڈ، مین فریم کے کمپیوٹر کے ریلیٹڈ. دے آر بگ کمپیوٹر سسٹم سینسٹیو ٹو ٹیمپریچر، ہیومیڈیٹی، ڈسٹ ایکسیٹرا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مین فریم کمپیوٹر کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بہت ہی سینسٹیو ہوتی ہے ٹمپریچر سے، ہیومیڈیٹی اینڈ ڈسٹ سے. تھوڑی سی بھی ڈسٹ، ہیومیڈیٹی، تھوڑی سی بھی ذرا ٹمپریچر اس پر پڑ جائے تو یہ خراب ہو جاتے ہیں، اس میں بہت سارے مسئلے آ جاتے ہیں. دوسری بات اس کی جو ہے کہ کوالیفائڈ اینڈ ٹرین آپریٹر آر ریکوائرڈ ٹو آپریٹ دیم.
کہ اس کو چلانے کے لیے بہت ہی کوالیفائی اینڈ ٹرین آپریٹر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ بہت ہی حساس ہیں، تو ہر کوئی اس کو یوز نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ دے ہیو وائڈ رینج آف پیریفرل اٹیچ۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس بہت زیادہ پیریفرل اٹیچ ہوتے ہیں وائڈ ورائٹیز میں اینڈ بہت زیادہ بڑے رینج میں۔ اس کے ساتھ ہم پیریفرلس ہو، جیسا ہمارے پاس ماؤس ہوتے ہیں، کی بورڈس ہوتے ہیں، تو جیسا ہزاروں لوگ ایک ٹائم میں اس کو یوز کر سکتے، تو سمجھے کہ اس طرح ہزاروں کی بورڈ، ماؤس یا اور ڈیوائس اس کے ساتھ ایک ٹائم میں یوز ہوں گے، چاہیے ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ذرا جائیں گے، دے ہیو لارج اسٹوریج کیپیسٹی۔ اسٹوریج کیپیسٹی اس کی بہت ہی اسٹرانگ ہے، بہت ہی زیادہ ہے۔ دے کین یوز وائڈ ویرائٹی آف سافٹ ویئر، اینڈ اس کے لیے سافٹ ویئر بھی وائڈ ویرائٹی ہونی چاہیے۔ دے آر ناٹ یوزر فرینڈلی، مین کہ اس کو ہر کوئی یوز نہیں کر سکتا، ٹرین اینڈ ایکسپرٹ لوگ ہی اس کو یوز کریں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے ساتھ سامنے جو پکچر نظر آ رہا ہے، یہ آپ کے سامنے مین فریم کمپیوٹرز ہیں۔ آپ لوگوں نے آئی ہوپ یونیورسٹیز میں، آئی ٹی بلاک میں اس کو دیکھا ہوگا، جہاں پر پورے یونیورسٹی کی جو نیٹ کی سپلائی ہوتی ہے یا جو کیمرے والا سارا جو مانیٹرنگ ہوتی ہے، تو اس آفس میں آپ لوگوں کو اس طرح کمپیوٹر بالکل ملیں گے۔ اچھا، پھر ہمارے پاس دوسری بات ہے کہ دے کین بی یوز فار مور میتھمیٹیکل کیلکولیشن۔ زیادہ تر ہم اس کو کیلکولیشن کے لیے، میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے لیے یوز کرتے ہیں۔ دے آر انسٹال ان لارج کمرشل پلیسز اور گورنمنٹ آرگنائزیشن، اور اس کو ہم جو ہے نا بڑے بڑے جو کمرشل پلیسز ہوتی ہے، آرگنائزیشن ہوتی ہے گورنمنٹس کی، وہاں پر ہم اس کو انسٹال کریں گے، یوز کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ زیادہ لوگ اس کے لیے درکار ہوتے ہیں، اس کے لیے ٹرین لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ہر کوئی یوز نہیں کر سکتا، اس کو بڑا زیادہ لوکیشن، بہت زیادہ جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، اینڈ اس کے علاوہ اس کو جو ہے نا ہر کام میں بجلی بہت زیادہ درکار ہوتی ہے، تو ایک شخص کے لیے یہ افورڈ کرنا بہت ہی مشکل ہے، تو اس لیے یہ بڑے بڑے آرگنائزیشن اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کی آپ کو سامنے جو نظر آ رہی ہے، آپ کے پاس مین فریم کمپیوٹرز ہیں، صحیح ہے؟ تو بات سمجھ آ گئی نا۔ اسپیڈ اینڈ سائز کی ہم بات کریں تو یہ مین فریم اسپیڈ اینڈ سائز دونوں کے لحاظ سے پاورفل ہیں۔ اچھا، ایگزامپل آف سچ کمپیوٹر، اور اس طرح کے ہمارے پاس جو اور کمپیوٹر ہیں وہ ہمارے پاس IBM Core 381، ICL 2900، NEC Sextant VEX 11/780 اینڈ IBM/370، IBM 360 ایکسیٹرا۔ یہ ہمارے پاس سارے جو ہے نا مین فریمس کمپیوٹر کے ڈفرینس ٹائپس ہیں۔ تو آئی ہوپ سو آپ کو یہاں تک سمجھ آ چکا ہوگا۔ اب ہم ذرا نیکسٹ پر جائیں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، ابھی ہم ذرا منی کمپیوٹر پر آتے ہیں۔ مین فریم کمپیوٹر کی سمجھ آپ کو آ چکی ہے۔ منی کمپیوٹر ہمارے پاس وہ کمپیوٹر ہوتے ہیں جو کہ مین فریم کمپیوٹر کے مقابلے میں چھوٹے ہوتے ہیں، پاور کے لحاظ سے، اسٹوریج کے لحاظ سے، کام کے لحاظ سے، اور اگر ہم اس کا مقابلہ اپنی PC کمپیوٹر کے ساتھ کریں تو پھر ہمارے پاس یہ جو ہے نا اس کے مقابلے میں PC کے مقابلے میں پاورفل ہوتا ہے۔ تو چلو اس کی ڈیفینیشنز کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں۔ کیا ہے کہ دے آر دوز کمپیوٹر which are larger and more powerful than PCs، PC جس کو آپ لوگ مائکرو کمپیوٹر بھی کہتے ہیں، but smaller and less powerful than mainframe computers۔ These are invented in 1970s۔ یہ تھوڑی سی ذرا ہسٹری بھی ہمارے پاس جو فرسٹ آف آل یہ انورٹڈ ہوا تھا وہ ہمارے پاس 1970s میں تھا۔ These are really close to the mainframe computer but different as that they have less storage capacity and also specified number of people can use at a time۔ سمجھ جا رہی ہے؟ اس کی بھی جو ہے نا ساری خوبیاں مین فریم کمپیوٹر کی ہے۔ اگر ہم یہاں پر کہیں کہ جو منی کمپیوٹر ہے یہ ہمارے پاس کافی ہے مین فریم کی تو غلط نہیں ہوگا۔
باقی ساری چیزیں تو مین فریم کمپیوٹر کی ساری اسی منی کمپیوٹرز میں ہے، لیکن تھوڑی سی ذرا اس میں بھی ڈفرینس ہے. جو ڈفرینس ہے ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ بہت مین فریم کمپیوٹر جو ہے نا وہ تو ہمارے پاس پتہ ہے کہ بہت ہی بڑے ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں یہ منی کمپیوٹر اس کے مقابلے میں ذرا تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے. اچھا، اس میں ذرا ہمارے پاس جو ڈفرینس ہے تو ڈفرینس یہ ہے کہ جو منی کمپیوٹر ہے اس کی اسٹوریج کیپیسٹی بھی کم ہے مین فریم کے لحاظ سے اگر ہم بات کر لیں. اینڈ یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ اسپیسیفائی نمبر آف پیپل کین یوز ایٹ اے ٹائم، جبکہ وہ تو ہمارے پاس ایک ہی ٹائم میں 1000 لوگ یوز کرتے تھے، اس کے لیے اسپیسیفائی لوگ ہی اس کو یوز کر سکتے ہیں. اچھا، they are costly as compared to PCs but having less price than mainframe computer. سمجھ آ رہی ہے؟ It is used by several persons at a time through their separate terminal input and output devices. سمجھ آ رہی ہے؟ جیسا ہمارے پاس مین فریم کمپیوٹر تو جو تھا ہزاروں کی تعداد میں اس کے لوگ درکار ہوتے تھے، اس کے لیے ٹرمینل بھی بہت زیادہ ہوتے تھے. تو اس طرح اس مینی کمپیوٹر میں بھی جو ڈفرینس ہمارے پاس ٹرمینل ہے، انپٹ آؤٹ پٹ، یہ سارے بھی یوز ہوتے ہیں بہت سارے. مین فریم کے لحاظ سے تھوڑی سی ذرا کم ہوتے ہیں لیکن پھر بھی زیادہ ہوتے ہیں. اچھا، تھوڑی سی ذرا ابھی اس کی پوائنٹس پر آتے ہیں جو مین خصوصیات ہیں ہمارے پاس مینی کمپیوٹرز کی. تو فرسٹ ون ہمارے پاس ہے کہ دے ہیو لیس میموری اسٹوریج کیپیسٹی دین مین فریم کمپیوٹر. صحیح ہے، یہاں پر تھوڑی سی ذرا ہم اس کی خصوصیات بھی بیان کر رہے ہیں، اینڈ ساتھ میں تھوڑی سی ذرا آگے پیچھے کمپیریزن بھی کر رہے ہیں مین فریم کے ساتھ اینڈ مائکرو کمپیوٹر کے ساتھ. دے آفر limited range of peripherals. Limited range of softwares can be used by them. The end user can directly operate at. سمجھ آ رہی ہے؟ اینڈ یوزر کا مطلب ہمارے پاس یہ ہوتا ہے جو عام ہم یوزر ہوتے ہیں نا، جس کمپیوٹر کو یوز کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹلی اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں، جبکہ مین فریم کمپیوٹر جو تھا وہ ڈائریکٹلی کوئی بھی یوز نہیں کر سکتا تھا. اچھا، دے آر ناٹ ویری سینسٹیو ٹو دا ایکسٹرنل انوائرمنٹ بٹ ہینس آر مور جنرلائز. جبکہ یہ جو ہے نا ہمارے پاس بہت زیادہ سینسٹیو نہیں ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے ساتھ، جس طرح مین فریم کمپیوٹر بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا نا ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے ساتھ. مین کہ تھوڑی سی ٹمپریچر میں چینجز آتی تھی، کبھی ڈسٹ لگتا تھا، تو اس کی وجہ سے کمپیوٹر جو ہیں کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ بہت سینسٹیو تھا. جبکہ یہ کمپیوٹر جو ہے نا زیادہ سینسٹیو نہیں ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے، یہ ہمارے پاس بہت ہی جنرلائز ہے. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ اس کو ہم جو یوز کرتے ہیں فار ڈیٹا پروسیسنگ. اس قسم کے جو سارے کمپیوٹر ہے مینی کمپیوٹر، اس کو ہم ڈیٹا پروسیسنگ کے لیے یوز کرتے ہیں. اب تھوڑی سی ذرا ہم ایگزامپل آئیں گے تو ایگزامپل آف سچ کمپیوٹر جو ہمارے پاس ہے تو اس میں ہمارے پاس ایک ہے پرائم 9755 ویکس 8650 ہے، آئی بی ایم سسٹم 36 ہے، ویکس 11780 ہے، اینڈ آئی بی ایم 370، آئی بی ایم 360. یہ سارے ہمارے پاس ڈفرینس اس کے ٹائپ سے ایگزامپل ہیں منی کمپیوٹر کے. تو آئی ہوپ اسٹوڈنٹ آپ کو یہاں تک سمجھ آ چکا ہوگا مین فریم کمپیوٹر کی، مینی کمپیوٹرز کی. اب آگے جو ہے نا ہم اور ٹائپس آف کمپیوٹر کو ود رسپیکٹ ٹو اسپیڈ اینڈ سائز کو ڈسکس کرتے ہیں، جس میں ہمارے پاس ہے مائکرو کمپیوٹر، جس کو ہم سمپل الفاظ میں پی سی پرسنل کمپیوٹر بھی کہتے ہیں. سارے جتنے ہمارے پاس گھروں میں، آفیسز میں جو کمپیوٹرز ہوتے ہیں یہ سارے ہمارے پاس مائکرو کمپیوٹرز میں آتے ہیں. اچھا، as its name implies, there are those computers which are smaller in size. There are also called personal computer, that is PCs. It is the microcomputer that has brought computing into schools, small business and homes. These are the single user computer. ہیں جبکہ اس سے پچھلے ہم نے جتنے بھی کمپیوٹر کے ٹائپس کو ڈسکس کر لیا وہ سنگل یوزر نہیں تھے، مین ایک ہی ٹائم میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کو یوز کر سکتے تھے. جبکہ جو ابھی ہم
گے تو یہ ہمارے پاس سنگل یوزر کمپیوٹر ہے، ایک ہی ٹائم میں ایک شخص ہی یوز کر سکتا ہے۔ اوکے، اچھا ہمارے پاس کیا ہے کہ دے براٹ ریولیوشن اینڈ دا ہسٹری آف کمپیوٹر۔ اب تھوڑی سی ذرا اس کی جو ہمارے پاس کیریکٹرسٹکس ہے، خوبیاں ہے، اس کو بیان کرے۔ کیا ہے کہ دے براٹ ریولیوشن اینڈ دا ہسٹری آف کمپیوٹر۔ اس سے پہلے جتنے بھی کمپیوٹر آئے تھے تو وہ اسپیشل پرپز کمپیوٹر تھے، حساس کاموں کے لیے یوز کرتے تھے، بڑے بڑے آرگنائزیشن یوز کر سکتے تھے، ہر کوئی جو ہے نا اس کو یوز نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے عام لوگوں میں بھی اس کا کچھ پتہ نہیں تھا نا، وہ جانتے بھی اس کو نہیں تھے۔ تو جب مائکرو کمپیوٹر آیا، یہ جو ہے نا عام لوگوں کے لیے بھی تھا، ہر کوئی ہر کوئی اس کو یوز کر سکتا تھا، وہ آفس میں ہو، گھر میں ہو، کہیں پر ہو، وہ اس سسٹم کو یوز کر سکتے تھے۔ تو جب یہ کمپیوٹر آئے تو اس نے کمپیوٹر کی تاریخ میں بہت ہی چینجز لے کے آئے، اور اس کو بہت زیادہ لوگوں نے پذیرائی بھی اس سے ملی، لوگوں نے اس کو استعمال کرنا بھی شروع کیا۔ اچھا، تو ہمارے پاس یہ بات ہو گئی نا کہ اس کے آنے سے ہسٹری آف کمپیوٹر میں بہت زیادہ چینجز آ گئی، تبدیلیاں آ گئی، اینڈ دے آر آلسو نو ایز دا پرسنل کمپیوٹر۔ صحیح ہے، اس کمپیوٹر کو ہم دوسرا نام پرسنل کمپیوٹر بھی کہہ سکتے ہیں۔ دے آر چیپ اینڈ یوزر فرینڈلی، بہت ہی سستے ہوتے ہیں، بہت ہی فرینڈلی ہوتے، ہر کوئی اس کو یوز کر سکتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی جو ہے نا موبائلز اینڈ کمپیوٹر اس کو کتنے آسانی کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں، اینڈ بہت سارا کام بھی اس پر کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے کہ دا مین کمپوننٹس آر مانیٹر، سی پی یو، کی بورڈ، ماؤس، اسپیکرز، موڈیم اینڈ پرنٹر، یہ سارے ہمارے پاس مین کمپوننٹس ہے مائکرو کمپیوٹرز کے۔ اچھا، دے آر ہیونگ لمیٹڈ پیریفرل اٹیچ ٹو دیم۔ پیریفرل ہمارے پاس آپ لوگ جانتے ہیں، آپ لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، ہمارے پاس کمپیوٹر کے ساتھ جتنے بھی یہ ایکسٹرنل ڈیوائسز، یہ ساری چیزیں اٹیچ ہوتی ہے، ہمارے پاس پیریفرل ڈیوائس کہلاتی ہے۔ صحیح ہے، جیسا ہم ماؤس ہوتا ہے، کی بورڈ ہوتا ہے، اسپیکر ہوتا ہے، یہ سارے جو ہمارے پاس کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، یہ پیریفرلس کہلاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جو ہمارے پاس پیریفرل اٹیچ ہے تو اس کی تعداد لمیٹڈ ہے، ہم اپنے مقصد کے مطابق ہی یوز کرتے ہیں۔ جو کہ پرانے زمانے میں جس طرح جو مین فریم یعنی کمپیوٹر ہم نے ڈسکس کر لیا کہ وہ ہمارے پاس ایک ٹائم میں ہزاروں لوگ اس کو یوز کر سکتے تھے، تو ایک ٹائم میں اس کے لیے بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں پیریفرل بھی ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے تھے۔ اچھا، دس ٹائپس آف کمپیوٹر کین یوز وائڈ رینج آف دا کمپیوٹرز۔ سمجھ جا رہی ہے، اس قسم کے جو کمپیوٹرز ہیں تو اس کو بہت زیادہ رینج میں سافٹ ویئر بھی ہم اس کے لیے پھر یوز کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں نا، ہر قسم کے سافٹ ویئر ہم اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ اوکے، اچھا اب تھوڑی سی ذرا ہم آگے جائیں گے، اینڈ آگے جو ہے نا ہمارے پاس کیا ہے کہ they are used as desktop either in office or even homes۔ ہم مائکرو کمپیوٹر کی بات کریں کہ اس کو ہم ہر جگہ یوز کر سکتے، ایون ہوم میں، آفس میں، ہر جگہ، اپنے ٹریولنگ کے دوران بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے کہ دیئر آپریشن کین بی ایزیلی لرن۔ اس کے جو ہمارے پاس آپریشن ہوتے ہیں، اس کو اوپن کرنا، بند کرنا، کام کرنا، یہ سارا بہت ہی آسان ہوتا ہے، اینڈ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کو بہت ہی آسانی سے یہ سیکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اچھا، اپلائنگ گیمس، واچنگ موویز، اس کا جو استعمال ہمارے پاس ہے، زیادہ تر لوگ اس سے گیم بھی کھیلتے ہیں، موویز بھی دیکھتے ہیں، بہت زیادہ اور ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، موسٹ پاپولر مائکرو کمپیوٹرز پروسیسنگ چپس جو مینوفیکچرنگ کمپنی ایز انٹل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے، جو ہمارے پاس بہت ہی مشہور ہے مائکرو کمپیوٹر کا جو پروسیسنگ چپس ہے، اینڈ اس کا جو کمپنی کا جو بنانے والی ہے وہ ہمارے پاس ہے انٹل۔ اچھا، اب تھوڑی سی ذرا ہم ایگزامپلس پر آئیں گے مائکرو کمپیوٹر کے۔ ہمارے پاس جو ایگزامپلس ہے تو اس کے ہمارے پاس کیا ہے کہ آئی بی ایم،
Apple Compact, Reduced Shake, IBM Compatibles, 286, 386, 486, 586, and now Pentium 3 as the latest. तो ये सारे हमारे पास इसके डिफरेंट टाइप्स हैं. इसके अलावा और भी हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे. तो आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा. ओके स्टूडेंट, तो माइक्रो कंप्यूटर की यहाँ तक तो समझ आ चुकी है. अब माइक्रो कंप्यूटर्स में हमारे पास जितने भी डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, जितने भी मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, ये सारे हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स हैं. तो डेस्कटॉप कंप्यूटर या जिसको आप लोग पीसी भी कह सकते हैं, हमारे पास कॉमनली हम इसको यूज़ करते हैं. कंप्यूटर इट इज़ स्मॉल साइज सेम एज डिस्क साइज. स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका जो हमारे पास इसका सिंगल यूज़र है, and there is only man board inside the machine called the system board या motherboard भी कह सकते हैं. अब इसका कास्ट की बात करेंगे तो there are less expensive computer. It has affordable price almost everyone can afford it. साइज़ की बात करेंगे तो these computer are small and size and equal to डेस्क साइज. स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड ऑफ दिस कंप्यूटर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर. मैन्युफैक्चर हमारे पास जो है कि देयर आर सेवरल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर. द फेमस आर एज फॉलो: इंटेल, IBM, कॉम्पैक्ट, एसर, HP. ये सारे हमारे पास जो है ना डेस्कटॉप कंप्यूटर में आते हैं. मॉडल्स की बात करेंगे तो डिफरेंट मॉडल ऑफ द डेस्कटॉप कंप्यूटर आर अवेलेबल एंड द मार्केट लाइक 486, Pentium 1, 2, 3, 4, AMD 500, एडवांस माइक्रो डिवाइस इंक. यूज़ की बात करेंगे जिसको हम इसको यूज़ कहा करते हैं. Computer are used everywhere such as stock exchange, banking, education, institute, hospital, home, offices, etc. तो आई होप सो यहाँ तक समझ आ चुका होगा. अब इसके बाद हम थोड़ी सी ज़रा आगे जाएंगे, सुपर कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे या वर्क स्टेशन कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या होते हैं. तो ए कंप्यूटर एज द मोस्ट पावरफुल बट वेरी एक्सपेंसिव. These computers are specially designed for high-speed computation. Users of the supercomputer are large government agencies, military defense, weather forecasting agencies. उन सारों में ये इसको हम यूज़ कर सकते हैं सुपर कंप्यूटर्स के. थोड़ी ज़रा इसके फीचर्स को और भी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इसके अंदर और क्या है, क्या क्या काम कर सकते हैं. अच्छा, तो हमारे पास जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, दे आर ह्यूज कंप्यूटर इंस्टॉल इन स्पेस सेंटर, न्यूक्लियर पावर स्टेशन एक्सेट्रा. तो ये मेन हसास काम में इसको हम यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा हमारे पास क्या है कि दे आर यूज फॉर परफॉर्मिंग कम्प्लेक्स मैथमेटिक्स कैलकुलेशन. इसके अलावा है कि ओनली साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन कैन ऑपरेट देम. They are having huge memories and processing speed. They are used for weather forecasting speed. तो आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा. आपके सामने जो पिक्चर नज़र आ रहा है, ये पिक्चर हमारे पास सुपर कंप्यूटर या वर्क स्टेशन का है. एंड इसको भी हम बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड बहुत ही हसास इदारों में यूज़ कर सकते हैं. कोई अपोर्ट भी नहीं कर सकता एंड ना इसको यूज़ कर सकता है. एंड हमारे जितने भी काम होते हैं डिफेंस के रिलेटेड हो या हिलाई तहकीक में हो या हमारे पास कोई न्यूक्लियर पावर स्टेशन सास का हो, तो उनके लिए हम इस किस्म के कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं. तो इसके एग्जांपल में हमारे पास क्रेव 1 एंड साइबर 205 हैं. तो आई होप सो आपको सुपर कंप्यूटर वर्क स्टेशन की समझ आ चुकी होगी. अब हम आगे जाएंगे, लैपटॉप्स कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे. ये भी हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स में आते हैं. ये भी हमारे पास स्पीड एंड साइज में उसी तरह तेज़ हैं. अच्छा, डिफिनीशंस पहले करते हैं कि दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉल एंड साइज एंड वेट देन डेस्कटॉप कंप्यूटर. इट इज़ पोर्टेबल एज यू कैन कैरी इट विद यू वाइल ट्रैवलिंग.
ایٹ آپریٹ آن بیٹریز اینڈ کنزیوم لیس پاور. سمجھ آ رہی ہے؟ مین بیٹری پر چلتا ہے اینڈ پاور بھی اس کی لیس ہوتی ہیں، لیس وہ خرچ کرتا ہے. اسٹرکچر کی بات کریں گے تو لیپ ٹاپ از اے پورٹیبل ڈیوائس یوزر کین ورک ایٹ اے ٹائم. سائز کی بات کریں گے تو لیپ ٹاپ فٹ آن یور لیپ اور ان یور ہینڈ. دیز آر آلسو کال نوٹ بک پی سیز بیکاز دیئر thickness is about 1 inch. اس کے علاوہ ہمارے پاس کاسٹ کی بات کریں گے تو وہ یہ کام ہر لحاظ سے بہت اچھے ہوتے ہیں، تو کاسٹ بھی جو ہے نا ہائی کوالٹی میں بھی ملتے ہیں اینڈ اچھے پرائس میں بھی ملتے ہیں. اچھا، کاسٹ ہمارے پاس ہے کہ 8 کاسٹ ویریز فرام سیورل $100 اور لیس. مینوفیکچرنگ کی بات کریں گے تو دا فیمس مینوفیکچرز آف دا لیپ ٹاپ کمپیوٹر آر IBM ایسر کمفیکٹ HP ہیں. اس کے علاوہ ماڈل کی بات کریں گے تو ڈفرینٹ ماڈلس آف دا لیپ ٹاپ آر اویلیبل ان دا مارکیٹ اکارڈنگ ٹو دیئر جنریشن لائک پینٹیم 2 1 2 3 4 فرام فرسٹ جنریشن ٹو 8 جنریشن تک. تو آئی ہوپ یہاں تک تو سمجھ آ چکا ہوگا کہ ہمارے پاس لیپ ٹاپ کمپیوٹر یہ کس طرح ہوتے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ہمارے پاس لیپ ٹاپ کمپیوٹر ہے. دیکھ لیں، یہ ایک لیپ ٹاپ ہے، دوسرا ہمارے پاس نوٹ پیڈ ہے، دوسرا ہمارے پاس PD ہے. مین PD ہمارے پاس پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنٹ ہے. تو آئی ہوپ یہاں تک سمجھ آ چکا ہوگا. اب ہم جو ہے نا یوز کی بات کریں گے کہ دیز آر یوز ایوری ویئر لائک اسٹاک ایکسچینج، بینک، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ، ہاسپٹل، ہومز. لیپ ٹاپ PDA پرسنل کمپیوٹر پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنٹ. اوکے اسٹوڈنٹ، تو آئی ہوپ آپ کو یہاں تک سمجھ آ چکا ہوگا کہ ہمارے پاس کلاسیفیکیشن آف کمپیوٹر کیا ہے اینڈ کتنے گروپس میں کتنے ٹائپس میں ہم نے کمپیوٹر کو کلاسیفائی کیا ہے. تو تھوڑا سے میں دوبارہ ذرا اپنے اس ڈائیگرام پر چلی جاؤں گی. ڈائیگرام سے آپ کو آئی ہوپ کلیئر ہو جائے گا. آئی ہوپ آپ کو یہاں تک سمجھ آ چکا ہوگا کہ ہمارے پاس کمپیوٹر کو ہم نے 3 گروپس میں ڈیوائڈ کیا ہے ود رسپیکٹ ٹو اسپیڈ اینڈ سائز، ود رسپیکٹ ٹو اس کا جو انٹرنل ہارڈ ویئر اسٹرکچر ہے، ود رسپیکٹ ٹو اس کا جو پرپس ہے اینڈ ود رسپیکٹ اس کا جو اسپیڈ اینڈ سائز ہے. پھر جو ود رسپیکٹ ٹو انٹرنل ہارڈ ویئر اسٹرکچر تھا اس کو ہم نے ڈیجیٹلس، انالاگ اینڈ ہائبرڈس کمپیوٹر میں ڈیوائڈ کیا ہے. پھر جو ود رسپیکٹ ٹو پرپس ہے تو اس کو جنرل اینڈ اسپیشل پرپس میں، اینڈ ود رسپیکٹ ٹو جو اسپیڈ اینڈ سائز ہے تو 4 گروپس میں کیا ہے. جو مین فریم کمپیوٹر ہے، منی کمپیوٹر، مائکرو کمپیوٹر اینڈ لاسٹ میں ہمارے پاس سپر اینڈ ورک اسٹیشن ہے. تو آئی ہوپ آپ کو کلاسیفیکیشن آف کمپیوٹر کو ہر ہینڈل سے میں نے جس طرح سمجھا دیا آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. پھر بھی اگر کوئی ایشو ہو، سمجھ نہیں آ رہا تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گی. اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہو تو پھر آپ مجھے بتا سکتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹ. آئی ول سی یو نیکسٹ ٹائم. تب تک کے لیے اللہ حافظ.